अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम हाज़रीन, आज हम सूरतुल कहफ़ और असर हाज़िर के ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें समझ और अमल की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीही अबदा। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जिसने नाजिल फरमाई अपने बंदा पर ये किताब और नहीं रखी इसमें कोई भी कजी, टेढ़ापन, कोई भी कमी किसी भी किस्म की। ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली है ये किताब, ताकि ख़बरदार करे लोगों को सख्त अजाब से अल्लाह के और खुशखबरी दे मोमिनों को जो करते हैं नेक अमल कि यकीनन उनके लिए है अजर बहुत ही अच्छा, रहेंगे ये उसमें हमेशा। आज के इंतहाई अहम मजलिस के लिए चंद गुजारिशात आपके पेश खिदमत हैं। अल्लाह की हर बात बड़ी है, उसके कब्ज़ा कुदरत से बाहर कुछ भी नहीं है और उसका हर अमर हिकमत व मकसदियत में कामिल व अकमल होता है। कुरान आलीशान जिंदा व जाविदा है और ता क़यामत हर जदीद तरीन अहद में कामिल निगरान व रहनुमा है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस व सुन्नतों में उम्मत मरहूमा की जामे राहबरी का सामान है। हमारे अहद में उम्मत मुस्लिमा की बिलमूम ज़बूं हाली व बेहिसी और गैर मामूली वाक़यात के खौफनाक तसलसल का तकाज़ा है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में गहरा फ़िक्र व तदब्बुर किया जाए ताकि निशात सानिया के लिए राह मुतय्यन हो सके। असरी फितनों के सामने ज़ुल्करनैनी दीवार बनाने और फितने दज्जाल की जड़ काट देने के लिए मुनफरिद तरीन सूरह मुबारका के इल्हामी पैगामात पेश करने की सआदत महज अल्लाह करीम की खसूसी मेहर व अता है, ये कोई ज़ाती कमाल नहीं है। और मैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के अल्फाज में, जैसे कि कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया, रहमतम मिन रब्बिक व मा फ़अलतहु अन अमरी, ये मेहरबानी है आपके रब की तरफ से और नहीं किया है मैंने ये जो कुछ किया है अपने अख्तियार से। खश खश जिन्ना कदर न मेरा मेरे साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। ए हमारे परवरदिगार, हकीकी तारीफ़ आप ही के लिए है जैसी तारीफ़ आपकी ज़ात की बुजुर्गी और आपकी अजीम सल्तनत के लायक हो। मोहतरम हाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अल्लाह के अपने बंदों से मुतालबे हैं क्या, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। और ऐन यही कलामुल्लाह के मुसलमानों पर हकूक़ भी हैं। हर मुसलमान पर अपनी समझ बूझ और ताकत के मुताबिक कुरान आली शान के ये हकूक़ नाफिज होते हैं। ये 5 हकूक़ हैं। इसे माने जैसा कि मानने का हक है, इसे पढ़े जैसा कि पढ़ने का हक है, इसे समझे जैसा कि समझने का हक है, इस पर अमल करे जैसा कि अमल करने का हक है और इसको फैलाए जैसा कि फैलाने का हक है। ये 5 हकूक़ हम सब पर अपनी समझ बूझ और ताकत के मुताबिक, जिसको जितनी अल्लाह ने ताकत दी उसके मुताबिक ही इसने ये हकूक़ नाफिज होते हैं। इसमें इब्तदाई दर्जा ये है कि इनफरादी ज़िंदगी में हमारी राय रवैया और हर फैसला कुरान आली शान के मुताबिक हो जाए। इब्तदाई दर्जा ये है कि इनफरादी ज़िंदगी में हमारी राय रवैया और हर फैसला कुरान आली शान के मुताबिक हो जाए। और इंतहाई दर्जा ये है कि इज्तिमाई ज़िंदगियों में फ़र्द से लेकर समाज तक, घर से लेकर बाज़ार तक और हर हरकत से हुकूमत तक कुरान आली शान का कुल्ली निफाज हो जाए। तो मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जुर्रत अता फ़रमाए कि ये जो हमारे ऊपर हकूक़ हैं कलाम अल्लाह के, हम इनको अदा करने का हक़ अदा कर दें और इब्तदाई दर्जे से शुरू करते हुए इंतहाई दर्जे तक लेके जाने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमा दे। आमीन। अल्लाह का अटल और दायमी फ़ैसला आपके सामने है। सूरह माइदा में अल्लाह फरमाता है, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, ए अहले किताब, नहीं हो तुम किसी राह पर जब तक कि ना कायम करो तुम तौरात और इंजील को और उस तालीम को जो नाजिल की गई है आप पर आपके रब की तरफ से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
جو نازل کی گئی ہے اگر وہ تعلیم ہم نے نافذ نہیں کی تو پہلی امتوں کی طرح مسلمان بھی اگر قرآن کو نافذ نہیں کریں گے تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اور اس کا نظارہ ہم آج پورے عالم اسلام کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین ہو، لیبیا ہو، شام ہو، میانمار ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، کشمیر ہو، جہاں آپ دیکھیں گے ذلیل و رسوا اگر ہو رہے ہیں تو مسلمان ہی ہو رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بلا شبہ اللہ اس کتاب یعنی قرآن علی شان کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سوں کو زوال دے دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی موضوع کو لے کے فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اس شعر کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہم اگر ایسے بھی پڑھ لیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو یہ موجودہ صورتحال کو اچھے طریقے سے واضح کرتا ہے۔ ابھی سورۃ الکہف اور عصر حاضر کی ترتیب و نظم آپ کے سامنے ہے۔ سورہ مبارکہ کے فضائل اور شان نزول، سورہ مبارکہ کے اجمالی خد و خال اور دور حاضر کے لیے آفاقی رہنمائیاں، اور مارکہ خیر و شر کا ناگزیر تناظر اور کہفی نظم سے اپنے عہد کی معرفت۔ وقت کے اوپر ہے کہ ہم تیسرے موضوع تک پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ سارا کچھ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلے 1 گھنٹے کے اندر آپ کے سامنے پیش ہو جائے۔ اور اس سارے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ جیسے سمندر سے تھوڑا سا پانی لینا یا ایک چڑیا تھوڑا سا پانی جو اپنی چونچ میں لیتی ہے، اس سارے کے باوجود یہ بھی کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ محدود و حقیر کی کیا مجال ہے کہ وہ لامحدود و باکمال کی حکمتوں کو پا سکے۔ سورہ مبارکہ کے فضائل اور شان نزول، سورۃ الکہف مکی ہے، 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ قرآن علی شان کے یہ عین وسط کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں، جو اپنے قاری کو 15ویں سے 16ویں پارے کے اندر داخل کرتی ہے، اور عین قرآن کا جو درمیانی لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، انتہائی بلیغ لفظ جو آج کی صورتحال کے لیے ہمیں بہت سی رہنمائیاں دیتا ہے، وہ عین اسی سورہ مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ قرآن کے الفاظ کے حساب سے، حروف کے حساب سے یہ عین درمیان میں ہے۔ سورۃ الکہف فتنہ دجال کی شاہ کلید ہے اور عصر حاضر کی تفہیم کے لیے کوہ کرام آیا ہے۔ فتنہ دجال جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے دجال سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں، سارے فتنے اس کے سامنے چیونٹی کی طرح ہیں۔ اور اس فتنہ دجال سے بچنا ہے تو اس کی شاہ کلید ماسٹر کی جو ہے وہ سورہ کہف کے اندر ہے، جو اس فتنہ دجال کو بالکل مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق 114 صورتوں میں فتنہ دجال کی قاطع یہ واحد سورہ مبارکہ ہے۔ آج کے معاملات کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو اس کی چابی سورۃ الکہف کے اندر ہے۔ جب سورہ کہف سمجھ آ گئی تو پورا قرآن کا راستہ کھل جائے گا، آج کے معاملات ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرامین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے اگلے جمعۃ المبارک تک ایک نور روشن ہوگا، یعنی ایسا اللہ بندوبست فرما دیں گے کہ پورا ایک ہفتے تک اس کی رہنمائی کا مکمل بندوبست ہو جائے گا اور اللہ اس کو بھٹکنے نہیں دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں یہ آخری 10 آیات اور بعض روایات کے اندر پہلی 3 آیات ہیں، تو جو سورۃ الکہف کے آغاز سے لے کر انتہا تک پڑھتا رہے گا تو فتنہ دجال سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم اطاق الاولے ہیں، یعنی اول درجہ کی فصیح البلیغ صورتیں ہیں، فصیح اور بلیغ صورتیں ہیں اور تلادی ہیں۔ تلادی کا مطلب میرے پرانے خزانوں میں سے ہیں یا پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
بعض روایات میں بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم کے ساتھ سورہ طٰہٰ اور انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے کہ طاق الاول ہیں، اول درجے کی فصیح و بلیغ صورتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے خزانوں میں سے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ہے وہ ان کی امت کے جانثاران کے لیے تو سب سے بڑھیا، سب سے بڑھ کر سب سے قیمتی خزانہ ہونا چاہیے۔ اس طرح اسی وجہ سے ہمیں ان صورتوں کے ساتھ خصوصی تعلق، پورے قرآن کے ساتھ عمومی تعلق اور ان صورتوں کے ساتھ تو خصوصی تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جزا اللہ عنا محمد ما و اہلہ، میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں۔ صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ نے یہ اعلان ہمارے سامنے کر دیا، وما ینطق عن الہویٰ، اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش نفس سے، جو کچھ فرمایا سچ فرمایا اور اللہ کی طرف سے فرمایا۔ سورہ مبارکہ کا شان نزول کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کو توحید کے مرکز کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ قرنوں کے سفر میں عربوں کا تو عقیدہ توحید بگڑتا چلا گیا۔ خانہ کعبہ میں آہستہ آہستہ بت وارد ہوتے گئے اور باقاعدہ بت پرستی کا آغاز خانہ کعبہ کے اندر ہو گیا، حتیٰ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک حرم کعبہ میں 360 بت نصب تھے، اور ان کی پوجا پاٹ کے باوجود قریش مکہ اپنے آپ کو مواحد دین ابراہیمی کے علم بردار سمجھتے تھے۔ یہ توحید کا جو مرکز تھا، اسی کے اندر یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ مطاف کے ایریے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر بت رکھ دیے گئے۔ اور ہماری سوچ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکی زندگی کے اندر ان سارے بتوں کی موجودگی کے اندر اس خدائے واحد کی جب عبادت کرتے ہوں گے تو ان کے مبارک دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ صورتحال یہ تھی کہ پوری دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں بچی تھی کہ جہاں پہ شیطان کا ہاتھ نہیں پہنچا تھا۔ کہیں آگ کی پوجا تھی، کہیں ستاروں کی پوجا تھی، کہیں تسلیس کے پجاری تھے، پوری دنیا کے اندر شیطان کا ہاتھ پہنچ چکا تھا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے بھی پروگرام بن رہے تھے۔ ابراہہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے سورۃ الفیل کے اندر جو آیا ہے۔ ایسے میں صادق الامین مبعوث ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے ہیں، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور بہت سے رتبے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے عظیم ترین انسانی منصوبے کی معراج بھی ہیں۔ یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو عظیم ترین انسانی منصوبہ ہے، اس منصوبے کی معراج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے، آپ نے خدائے واحد کا پیغام سب تک پہنچایا اور سب کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کبھی گھر میں، کبھی صفا پہاڑی پہ، کبھی بازاروں میں، کبھی موسم حج کے اندر کیا کیا صورتحال تھی۔ کچھ لوگ خاموش تھے، کچھ نے شدید مخالفت کی، اور بہت تھوڑے تھے جنہوں نے کھل کر ساتھ دیا۔ لیکن قریش مکہ کے لیے صورتحال انتہائی غیر معمولی تھی کہ ان کے سامنے ایک طرف قرآن عالی شان تھا جس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا قول ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسری سائڈ کے اوپر ان کے سامنے صاحب قرآن جیسی شخصیت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زبان دانی، فصاحت و بلاغت اور جوڑ توڑ کے کہنہ مشق کھلاڑی ہر میدان میں شکست پہ شکست کھا رہے تھے، کسی جگہ ان کو کامیابی نہیں مل سکتی تھی۔ انہیں اپنی علاقائی چودراہٹ اور صدیوں کی روایات ملیا میٹ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں انہوں نے ایک وفد مکہ سے مدینہ کی طرف بھیجا، جو اس کا نام اس وقت یثرب تھا۔ عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حرس کی زیر قیادت یہ وفد وہاں جاتا ہے اور یہودیوں سے کہتا ہے کوئی ہمیں اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ آپ تو انبیاء کی معیت کے اندر ساری زندگی آپ لوگوں نے گزاری، ہزاروں سال آپ لوگوں نے انبیاء کی ساتھ گزارے ہیں، ہمیں کچھ بتاؤ۔ تو یہودی علماء نے خوب سوچ و بچار کے بعد اہل مکہ کو مدعی نبوت کی پرکھ کے لیے 3 سوالات بھیجے کہ پوچھیں ان سے کہ زمانہ قدیم میں غار میں سونے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا
جن کا نہایت عجیب قصہ تھا۔ اس زبردست مسافر کے بارے میں بتائیں جو مشرق و مغرب کے کناروں تک جا پہنچا۔ اور تیسرا، روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ 3 سوال وہ لے کے آئے تو اللہ نے پہلے 2 سوال جو ہیں ان کا جواب سورہ کہف میں اتارا، اور عظیم ترین حکمت کے ساتھ تیسرے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے اندر اتارا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے 3 سوالات 2 صورتوں کے اندر اللہ نے اتار دیے۔ ایک بہت بڑا یہاں پہ راز اللہ نے ہمیں دے دیا، کمال حکمت خداوندی سے سورۃ الکہف کے ساتھ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا اٹوٹن جوڑ واضح تر ہے، کھول دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ۔ سبحان اللہ کہ 2 سوالوں کے جواب سورہ کہف میں اور ایک کا بنی اسرائیل میں اتار کے ہمیں سمجھا دیا کہ یہودیوں کی تمام شرارتوں کے لیے 2 صورتوں کا جوڑا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ مبارکہ کے اجمالی خد و خال اور دور حاضر کے لیے آفاقی رہنمائی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ اجمالی خد و خال اگر ہم دیکھیں تو اس میں 5 واقعات ہیں، 3 بڑے ہیں اور 2 واقعات چھوٹے ہیں۔ جو بڑے واقعات ہیں اس میں نمبر 1 اصحاب کہف کا واقعہ ہے، یہ ان کے ایمان و ایقان کا امتحان تھا۔ اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے کہ جس میں ایک شخص ہوتا ہے جس کے 2 باغ ہوتے ہیں انگوروں کے، تو یہ مادی وسائل اور ترجیحات حیات کا امتحان اس میں ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ امتحان ایسے ہیں جیسے آج ہم گزر رہے ہیں ان امتحانوں میں سے، یہ دور حاضر کا امتحان نظر آتا ہے۔ عین درمیان میں اللہ تعالیٰ ابلیسیت بالمقابل غیرت انسانی کا معاملہ لے کے آئے ہیں۔ یہ پورا ایک آیت کے اندر جو معاملہ ہے اس کو اگر ہم اللہ ہمیں توفیق دے ہم کھول کے دیکھ سکیں تو شاید دفتر کے دفتر لگ جائیں اور ایک آیت کا مفہوم ہم سمجھ نہ پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ علم و ادراک اور زاویہ نظر کا امتحان ہے کہ آپ کا علم کہاں پہ ہے، ادراک اور زاویہ نظر کا کیا کیفیت ہے۔ اور آخر میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے جس میں جاہ و اقتدار اور منزل مراد کا امتحان ہے کہ اگر ہمیں اللہ اقتدار دیتا ہے تو ہماری کیا کیفیات ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ 5 واقعات ہیں جس میں 3 بڑے ہیں، جو بڑے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ تعالی۔ مزید یہ ہے کہ پہلے 2 قصے ہیں یہ عوام کے ہیں، اس میں لوگوں کے نام نہیں ہیں، گمنام لوگ ہیں، اور شیطان کے بعد آخری 2 قصے ہیں وہ خواص کے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، حضرت ذوالقرنین کا باقاعدہ نام کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ تو پہلے عوام کے ہیں، دوسرے خواص کے ہیں، اور عین درمیان میں شیطان کا معاملہ ہے۔ پہلے اور آخری قصے پر تدبر دجال کے کٹھن ترین فتنوں سے دبیز پردے ہٹا دیتا ہے، جبکہ باقی قصوں کا اضافہ فتنہ دجال کے سارے تار و پود بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم غور کریں تو اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا جو سوال تھا وہ تو ہمیں سوال پوچھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد باقی جو ہیں وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اضافی واقعات پیش کر دیے ہیں، ہمارے سامنے اتار دیے ہیں۔ یہ بہت سوچنے پہ ہمیں مجبور کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے کوئی بیٹا۔ اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز اختتام بھی توحید کے اوپر ہوتا ہے، جب اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ در حقیقت میں بھی ایک بشر ہوں تم ہی جیسا، وحی کی جاتی ہے میری طرف یہ حقیقت کہ بس تمہارا معبود تو الہ واحد ہے۔ اس طریقے سے ہمیں بتلا دیا کہ عظیم ترین حکمت ربانی کے غیر مبہم انتظام کے سبب سورہ مبارکہ کے آغاز اور انتہا پر توحید الہی پر زبردست داعیہ دراصل فتنہ دجال کے اکثیری توڑ کا پیغام ہو رہا ہے۔ فتنہ دجال کو ہم صرف توڑ سکتے ہیں توحید کو مضبوط کر کے۔ جوں جوں توحید ہمارے عقائد مضبوط ہوتے جائیں گے یہ فتنہ ہمارے سامنے اپنی کشش کھوتا چلا جائے گا۔ توحید ربانی ہی قرآن عالی شان کا مرکزی موضوع بھی ہے اور انسانیت کی فلاح کا راز بھی ہے، اور یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جو سارے انبیاء لے کے آئے۔ کوئی نبی 2 پوائنٹ ایجنڈا نہیں لے کے آیا، سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہے ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر طرح کا موضوع۔ قصہ اصحاب کہف کو ہم دیکھیں گے اجمالی طور پر، یہ ایمان و ایقان کا امتحان بے مثال ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ مٹھی بھر اہل حق و ایقان کی انوکھی داستان شجاعت ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شرک، فسق و فجور اور جبر و استحصال کے اندھیروں میں ڈوبے معاشرے کے خلاف کمال عزم و استقلال سے علم بغاوت بلند کر دیا۔ انتہائی ناموافق حالات کے سامنے ہتھیار پھینک کر اپنی سب سے قیمتی متاع حیات یعنی ایمان گنوانے کی بجائے اصحاب کہف نے سب مال و متاع، رشتے ناطے اور آسائش زندگی سے ناطا توڑ کر ایک دور افتادہ غار کو گوشہ ایمان و عافیت بنا لیا۔ اس غار کا نام میں نے گوشہ ایمان و عافیت یہاں پہ بتلایا ہے کیونکہ یہاں پہ آ کے ان کا ایمان بھی محفوظ ہو گیا اور جان بھی محفوظ ہو گئی، اس لیے اس کا نام گوشہ ایمان و عافیت رکھا ہے۔ اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی، جس کے دوران گردش دوران نے پلٹا کھایا، معاشرہ مشرف بے اسلام ہو گیا اور کل کے جلا وطن آج کے ہیرو بن کے لوٹے۔ کیا شاندار واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا۔ دوسرا قصہ جو بڑے قصے ہیں، اس میں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ علم و ادراک اور زاویہ فکر و نظر کی چشم کشا تربیت دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غیر معروف علم جو علم لدنی کہلاتا ہے کہ حصول کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی معیت میں 3 سفر کرتے ہیں، جہاں حضرت خضر موسوی شریعت اور عرف و دستور کے متصادم چند تکوینی امور سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک کشتی کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں اور ایک گرتی دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ 3 واقعات غیر معمولی، تینوں دفعہ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں سوال نہیں کروں گا اور اللہ کے اوپر پورا یقین کر کے انہوں نے کہا تھا، لیکن تینوں دفعہ وہ بول اٹھے، پکار اٹھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فرش۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تیسرا واقعہ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا ہے۔ یہ جاہو اقتدار اور نشان منزل کی 6 طرفہ عالی مہمیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ ایک نہایت صالح اور خدا پرست بادشاہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے زبردست دور اقتدار میں 3 مختلف سمتوں میں جنگی مہمیں برپا کی۔ یہ ایک صالح بادشاہ تھے۔ مغرب اور مشرق کی مسافتوں کے بعد حضرت ذوالقرنین کی افواج ایک اور غالباً یہ شمال کی سمت ہے سفر کرتی ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوتی ہے جو پہاڑوں کے درمیانی درے سے وارد ہونے والی اقوام یاجوج و ماجوج کے زبردست ظلم و ستم سے سخت عاجز تھی۔ ایسے وہ قوم آتی تھی اور تباہ و برباد کر کے فساد کر کے چلی جاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے پہاڑی درے کو مضبوط بند سے پاٹ دیا اور مظلوم قوم کی داد رسی کی۔ پھر انہوں نے ایک پیشن گوئی بھی فرما دی کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ڈھہ جائے گی، نتیجتاً فسادی قوم سرکش موجوں کی طرح دنیا میں پھیل جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ پھر جب آئے گا وعدہ میرے رب کا تو کر دے گا وہ اس کو ریزہ ریزہ، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا۔ یہاں پہ ہم اس سورہ مبارکہ کے اندر دیکھیں گے کہ غیر معمولی کافی مضامین ہیں۔ بڑے کی ہر بات بڑی ہوتی ہے، اللہ کی کوئی بات بے حکمت یا غیر ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بہت اپنے غور کرنے کا یہ موقع ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بھول جاتے ہیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما کر بھول جاتے ہیں۔ یہ عجب معمہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر عجب معمہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ نہیں فرمایا کیونکہ امت کے لیے یہ ایک شریعت کا معاملہ تھا، وہ آنی تھی چیز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور بھول گئے بار بار۔ بنی اسرائیل نے 3 سوالات کیے، مگر سورہ مبارکہ میں انہی کے عظیم نبی کے غیر معمولی قصے کا اضافہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرما دیا۔ وہ قصہ پورے قرآن میں حالانکہ 27 پاروں کے اندر
بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ واقعہ کہیں دوبارہ اس کی تکرار نہیں ہے۔ عظیم مسافر کے 2 سفروں کا حال پوچھا گیا تھا۔ اللہ نے ان کے تیسرے سفر کی غیر معمولی تفصیلات کا اضافہ فرما دیا۔ یہ بہت بڑی حکمتیں ہیں، بہت سوچنے کی باتیں ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ بڑے کی ہر بات بڑی ہوتی ہے اور کوئی بات بے حکمت یا غیر ضروری نہیں ہوتی۔ پھر 2 باغوں اور سد ذوالقرنین کی غیر معمولی تفصیلات کی مثال پورے قرآن عالی شان میں نادر ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کی اتنی ڈیٹیل کبھی نہیں بتائی پورے قرآن کے اندر۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی اتنی ڈیٹیلز نہیں بتائی جتنی کہ 2 باغوں، ایک گمنام شخص کے 2 وہاں پہ گمنام شخص ہمیں نظر آتے ہیں، اس باغ کے بارے میں اللہ نے اتنی ڈیٹیلز بتا دی۔ پھر ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی اس کی جتنی ڈیٹیلز آ گئی، اتنی تو خانہ کعبہ کی ڈیٹیلز نہیں۔ تو اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے غیر معمولی قصوں اور غیر معمولی شخصی حیثیتوں کے باوجود اللہ نے سورہ مبارکہ کا نام چند گمنام نوجوانوں کے گمنام غار پر کر دیا، جن کے قصے کو قرآن عجب بھی نہیں کہتا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف ورقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب غار اور کتبے والے تھے ہماری عجیب نشانیوں میں سے؟ ابھی ہم عصر حاضر کے لیے چند پائندہ کہفی رہنمائیوں کی طرف پڑھیں گے۔ نمبر 1، علم نافع کی اہمیت و افادیت پر غیر معمولی تکرار ہمیں نظر آتا ہے سورہ مبارکہ کے اندر۔ اصحاب کہف اور رقیم کا قصہ ہے، اس میں ان کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے، کیونکہ رقیم کا معنی کتاب یا صحیفہ ہے۔ وہ ایسے زبردست لوگ تھے کہ ان کو کتاب کا علم تھا، اس لیے ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ قصہ صاحب 2 باغاں کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ ہمیں علم روحانیت و مادیت کے بارے میں سکھلاتا ہے۔ ہم نے اگر سیکھنا ہے، آج مادیت کا دور ہے، اگر ہم نے روحانیت کو سیکھنا ہے تو قصہ صاحب 2 باغاں کو پڑھنا چاہیے۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں علم لدنی ہمارے سامنے آتا ہے۔ قصہ ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج میں علم اقتدار اور عصری آگاہی، یہ علم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کیا زبردست غیر معمولی تکرار ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں پہ الہامی علوم اور لافانی ترتیب میں جو اشارے ہیں وہ نظر انداز ہی نہیں کیے جا سکتے۔ نمبر 1، حقیقی اور نافع علم کی انتہائی افادیت ہمیں نظر آتی ہے۔ غیبی جو الہامی علوم کی تحصیل اور تعلیم کے لیے داعیہ ہوتا ہے کہ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، یہاں پہ ہمیں حقیقی دینی عالم کی زبردست خصوصیات بھی نظر آتی ہیں جو کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کے اندر ہیں، کہ وہ اپنے عہد کے بدلتے تقاضوں سے کامل آشنا ہوتا ہے، نظریہ ضرورت کی بیڑیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر تھے، ریت کے اوپر نہیں تھے، چٹان کے اوپر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا جدھر کی مرضی ہو، جو مرضی حالات ہو جائیں، کوئی نظریہ ضرورت کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں نہیں ہوں گی۔ وہ اپنی جگہ ایمان کے اور ایقان کے انتہا کے اوپر چٹان کی طرح مضبوط ہوگا۔ فریب و دجل کی گہری دھند سے مکمل پاک اس کی نگاہ ہوگی۔ یہ ہے خضری عالم، خضری عالم۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ خضری عالم ہر دور کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت کام ہوا، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں زندہ، آب حیات پی ہے یا نہیں پی، لیکن اس سے بہت اہم موضوع یہ ہے کہ خضری عالم جن کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ ہر دور میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے پاس دریائے شریعت اور دریائے معرفت کا سنگم ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ دریائے شریعت کے انتہا پہ وہ موجود ہو پھر بھی وہ خضری عالم ہو، نہیں۔ دریائے شریعت اور دریائے معرفت یعنی روحانیت کی انتہا کے اوپر ہوگا، اور یہی وہ لفظ ہے جو اللہ نے سورہ مبارکہ کے اندر مجمع البحرین کے نام سے ہمیں بتا دیا۔ 2 دریاؤں کے سنگم کے اوپر حضرت خضر یا خضری عالم موجود ہوں گے، تو یہ دریائے شریعت اور دریائے معرفت کی سنگم پہ ملتے ہیں۔ اور پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی اور مفادی عینک سے دیکھنے والے عقل کل دانشوروں کا یہ مکمل توڑ ہوتے ہیں۔ آج کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور کے اندر جب میدان جنگ زمین سے، سمندروں سے، فضاؤں سے ہوتے ہوئے بہت اوپر تک چلا گیا ہے، بلکہ ابھی تو اسپیس کی ملٹرائزیشن کی بات ہو رہی ہے، اس میں علم نافع کی اہمیت اور اجاگر ہوتی ہے۔ اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اس قدر تیزی آ رہی ہے کہ 2020 کے اندر
سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہیومن برین جو ہے اس کی ایوریج جو ہیومن برین ہے وہ 10 ملین بلین کیلکولیشنز پر سیکنڈ کرتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2020 تک $1000 کے اندر ایسی چھوٹی سی چپ آ جائے گی جو 10 ملین بلین کیلکولیشنز کر سکے گی، اور پھر 2045 تک 2045 تک ایسی چپ آ جائے گی اور $1000 کی آ جائے گی جو کل انسانی تعداد جو ہے پورے گلوب کے اوپر اس کے برابر ایک چھوٹی سی چپ سوچ سکے گی. 10 ملین بلین کیلکولیشنز ایک بندہ اس کی سوچ ہوتی ہے. اتنی تیزی سے معاملات چل رہے ہیں، لیکن یہ علم نافع کا سفر نہیں ہے. علم نافع والوں کو بھی اپنے آپ کو ابریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیا معاملات ہیں اور ان کو انسانیت کو کیسے فلاح کی طرف ہم لے کے جا سکتے ہیں. پھر علم نافع کی ضرورت ہے آج اس دور کے اندر جس میں جھوٹ ایک آرٹ کی طرح بولا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے، آج کے دور کو کہا جاتا ہے پوسٹ ٹروتھ ایرا. ایسا دور، اس کے اوپر کتابیں آپ کے سامنے میں لے آیا ہوں کہ بہت سی یہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آج کا دور ماں باپ سچائی کا دور ہے. ظاہری اور باطنی علوم کی دو چشمی نگاہ سے دور فتن کی قیامت خیزی کا ادراک ہو سکتا ہے، ورنہ دور حاضر کی ہائبرڈ جنگ اور مصنوعی ذہانت کی مہلک ترین گہرائیاں ناقابل فہم ثابت ہوں گی اور حقائق الاشیاء تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا. دو آنکھیں، دو چشمی کیا ہے؟ ظاہر کی آنکھ پورا دیکھ سکتی ہو اور دل کی آنکھ یہ بھی پورا دیکھ سکتی ہو. ہمارے سامنے حالات مشکل بھی ہوں تو ہمیں اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہو کہ اللہ کی اس میں مشیت کیا ہے. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا فرمایا کرتے تھے، ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے نل اشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھے تمام اشیاء ایسے دکھا دے جیسا کہ وہ اصلاً ہیں. اس کا نفع بھی دکھلا دیں اور اس کے اندر کوئی نقصان چھپا ہے تو وہ بھی بتلا دیں. تینوں بڑے قصے جو ہیں ان کے اندر ایک بڑی حکمت اور رہنمائی کا ایک معاملہ ہے، وہ ان کی ترتیب ہے. سب سے پہلے ہمیں اصحاب کہف کا قصہ نظر آتا ہے، پھر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آخر میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے. یہ ایک پینڈولم کا ہے. اس کو پینڈولم کی شکل میں دیکھیں تو اگر کفر غالب ہوگا، شیطانی نظام کا مکمل غلبہ ہوگا تو زندگی کیسے بتانی ہے؟ ایسے گزارنی ہے جیسے صحابہ کہف نے گزار کے دکھلا دی. پھر آگے ایک دور آئے گا جس میں ذہنی فکری روحانی خلفشار کا دور کہتے ہیں. اس کے اندر زندگی جو کہ آج کا دور ہے، اس کے اندر ہم نے زندگی بتانی ہے تو ہمیں ایک ایسے گائیڈ کی ضرورت ہے، ایسے ٹیچر کی ضرورت ہے، ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کو، جیسے ہمیں پیچھے خضری عالم کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کو شریعت کا بھی علم ہو اور روحانیت کا بھی علم ہو، اور وہ جیتی جاگتی تصویر ہو، اس کی صبح، اس کی شام، اس کی جلوت، اس کی خلوت، سب. تو ایسا گائیڈ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے. اور پھر جب تیسرا دور آتا ہے، اسلام، کامل اسلامی نظام کا غلبہ ہوتا ہے، تو ہمیں حضرت ذوالقرنین کی طرح نظر آتا ہے کہ حق کا پھریرا لے کر کبھی وہ مغرب میں جاتے ہیں، کبھی مشرق میں جاتے ہیں، اور کبھی تیسرے سفر کی طرف بڑھتے ہیں. کسی بھی جگہ پہ جب حق غالب ہوتا ہے تو پھر کفر کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسی طرح اسی طریقے سے جب کفر غالب ہوتا ہے تو اہل حق اس ٹائم دہشت گرد بن جاتے ہیں، ان کی کوئی جگہ نہیں باقی بچتی. اہل حق ہر حال میں اپنا زاویہ نظر مشیت الہیہ پر جمائے رکھتے ہیں. وہ شہادت علی الناس اور خلیفۃ اللہ فی الارض جیسے عالی فرائض کی بجاوری کے لیے اپنے آپ کو ہمدم تیار رکھتے ہیں. ہر لمحے جیسے صحابہ کہف کے اندر ہمیں نظر آیا، آج تک کے لیے وہ مثال ہیں، وہ قیامت تک کے لیے یہ مثال ہیں. ہمیں سکھلا گئے کہ جب یہ کفریہ نظام غالب ہوگا تو کیسے زندگی بتانی ہے، جب کنفیوژن کا عالم ہے تو کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ پینڈولم ادھر سے ادھر، رائٹ سے لیفٹ جاتا ہے یا لیفٹ سے رائٹ جاتا ہے. یہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پھر سینٹر میں ہی رہتا ہے. یہ دور جس میں ذہنی فکری روحانی خلفشار ہوتا ہے، یہ ادھر پینڈولم ادھر سے اس سائڈ پہ جائے کفر سے اسلام کی طرف، یا اسلام سے کفر کی طرف جائے، دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے ہوتا ہے.
اس کا ایک فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم وقت کو جو ہے نا، یہ جو بریکس ہیں نا، تھوڑا سا آگے لے جائیں. یہ اصل میں موضوع، اس موضوع کا یہ پینڈولم نہیں سمجھ آنے دیتا شیطان. یہ اگر سمجھ آ جائے نا یہ کیا معاملہ ہے، یہ آگے بھی آئے گا. ایک ایسا کہ اگر ہمیں اللہ توفیق دے اور ہم پورے قرآن کو، حق و باطل کا یہ جو پینڈولم بنتا ہے، یہ مارکا خیر و شر کا جو تناظر ہے، اس سے ہم پہچان سکیں، ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. کوئی داؤ اس کا ایسا نہیں رہے گا کہ جو ہمارے سے اوجھل ہو جائے گا. میں آگے چلتا ہوں. اگلا سبق ہے جہاد زندگانی میں عمل و سعی کی تکبیر مسلسل. جہاد زندگانی میں عمل و سعی کی تکبیر مسلسل. لوگ تھک جاتے ہیں، ہم نے بہت کام کر لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قصہ اصحاب کہف کے اندر، اصحاب کہف میں کسی بھی لمحے وہ مزمل نہیں ہوئے، کسی بھی لمحے وہ مایوس نہیں ہوئے. حالات جو مرضی ہو گئے اور آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا اور سفر کیا، ہجرت کی اور ایک غار کے اندر چلے گئے، گوشہ ایمان و عافیت میں چلے گئے. جہاد زندگانی میں عمل و سعی کی تکبیر مسلسل دی ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر، اور ہمارے لیے ایک ایسی مثال چھوڑ گئے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں گھبرانا نہیں ہے، عمل و سعی کی تکبیر مسلسل دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں 3 قصے ہیں، 3 سفر ہیں، ایک سفر، پھر دوسرا سفر، پھر تیسرا سفر. ان تینوں سفروں سے پہلے بھی ایک سفر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلا سفر کیا. تو 3 سفر یہاں پہ نظر آتے ہیں، سفر در سفر در سفر نظر آتا ہے، یعنی تکبیر مسلسل نظر آتی ہے. حضرت ذوالقرنین کے قصے کے اندر بھی ہمیں 3 ان کے سفر نظر آتے ہیں، جنگی مہمیں نظر آتی ہیں، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف اور تیسری طرف. اس کا مطلب ہمیں دائیا دیا جا رہا ہے کہ جہاد زندگانی میں ہر لمحہ عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اور کبھی گھبرانا نہیں ہے. مردان حق جو ہوتے ہیں ان کے پاس کامل ایمان و ایقان ہوتا ہے، کبھی وہ افراد، اسباب اور وسائل کی قلت یا پس ہمتی کا شکار کبھی بھی نہیں ہوتے. نظریہ ضرورت ہو، دنیاوی مفادات ہوں، دینی احکامات میں رخصت کے لیے نفسی ہیلہ سازیاں ہوں، یہ ان سب کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. کسی بھی صورت ان کی گنجائش ان کی زندگیوں میں ہمیں نظر نہیں آتی. ان کی زندگی کا بہترین اصول یہ ہوتا ہے راج اللہ کا اور رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. راج اللہ کا اور رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی ذات سے لے کر، اپنے گھر سے لے کر جہاں تک ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. وہ رکتے نہیں ہیں. دین اسلام زندہ ہے اور زندہ دلوں کے سر پر قائم ہے. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ دین اسلام زندہ رہا ہے، آج بھی زندہ ہے اور زندہ دلوں کے سر پر ہی یہ قائم ہے. ان کے اندر حمیت دینی ہوتی ہے. اگلا سبق ہم دیکھتے ہیں تفاوت میں وحدت، یونٹی ان ڈائیورسٹی. کارخانہ قدرت کے اندر ہر چیز کے اندر یونٹی ان ڈائیورسٹی ہمیں نظر آتی ہے. ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے لیکن باہم آپس میں مربوط ہے. اس کو کہتے ہیں تفاوت میں وحدت. حتیٰ کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. ہمارے ہاتھوں کی 5 انگلیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان سارے اختلاف کے باوجود ان کے اندر وحدت ہے. ہر چیز کے اندر وحدت ہے. اور اللہ کی قدرت ہمیں، وحدہ لا شریک کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے. تو اصحاب کہف بھی مختلف گھرانوں کے افراد تھے مگر تفاوت میں وحدت کی شاہکار مثال تھے. ان کا کوئی ایک باپ یا ایک ماں نہیں تھی، سب الگ الگ لوگ تھے لیکن ان کا مقصد ایک تھا. ہم خیال تھے، ہم مقصد تھے اور مقصد بہت عالی شان. یہی تفاوت میں وحدت ہمیں حضرت ذوالقرنین کے قصے کے اندر بھی نظر آتی ہے. جب لوہے کے وہ مختلف ٹکڑے اکٹھے کر کے ایک دیوار بناتے ہیں، دیوار کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالتے ہیں اور اس کو یکجان ایک دیوار بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اوپر رکھنے بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج
ان رخنوں کے اندر پاؤں ڈال کے اوپر چڑھ نہ جائیں۔ یہ ہے تفاوت میں وحدت۔ حضرت ذوالقرنین نے یہ کام کر کے دکھلا دیا، اصحاب کہف نے کر کے دکھلا دیا، کیا ہم بھی کر سکتے ہیں؟ اور اللہ نے ہمیں بتلا دیا۔ یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج ہم بھی کافی سنت کے مطابق کسی فکری، مسلکی، گروہی یا سماجی اختلاف سے ماورا عظیم تر وحدت و حریت کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اس کا ایک عجیب راز ہے۔ یہاں پہ ہمیں سوشل نیٹ ورکنگ، آج کل ایک بڑا مشہور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، سماجی بیٹھک، اس کا میں نے ٹرانسلیشن کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں سوشل نیٹ ورکنگ نظر آتی ہے۔ اس نیٹ ورکنگ کے اندر اصحاب کہف کے علاوہ کتا بھی شامل تھا۔ کیا ہے؟ اعلیٰ ہم مقصدیت۔ اگر سوشل نیٹ ورکنگ کا یہی منشا ہے تو کمال کا منشا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے ایک چوپائے کو عالی مقصد سے وفاداری پر دائمی سند قبولیت دے دی ہے، قیامت تک کے لیے سند قبولیت عطا فرما دی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کریم رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور مشن کے پہرے داروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی انتہا نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک چوپائے کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی تو اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کیوں نہیں دے گا؟ گرنہ داری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میں اعلیٰ نام او۔ اگر تمہاری سیرت و کردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ و بو سے تہی دامن ہے تو تمہیں قطعاً زیب نہیں دیتا کہ تم اپنی ناپاک زبان سے ان کا پاک نام بھی لو۔ گرنہ داری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میں اعلیٰ نام او۔ اگلا سبق، اسباب اختیار کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی مگر بھروسہ مسبب الاسباب پر کرنا ہے۔ یہ سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے کہ جب پناہ لی تھی چند نوجوانوں نے غار میں اور کہا تھا اے ہمارے مالک عطا فرما تو ہمیں اپنی خاص جناب سے رحمت اور مہیا کر تو ہمیں ہمارے معاملات کی درستی۔ اسباب اختیار کیے اور بھروسہ اللہ کے اوپر کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو غیر معمولی صورتحال سے دوچار کر دیا، ایک ایسا معاملہ جو کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہم بھی جب مسبب الاسباب پہ یقین کریں تو ایسا ہی کریں، اسباب لیکن ضرور اختیار کرنے ہیں۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ اگلا سبق، اللہ کو اپنی پہلی اور آخری پناہ گاہ جو بھی مان لیتا ہے تو پھر اللہ کا غیبی نظام متحرک ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی نے اللہ کو اپنی پہلی اور آخری پناہ گاہ مان لیا تو اللہ کا غیبی نظام متحرک ہوتا ہے۔ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جو ہی انہوں نے پناہ لی اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر تھپکی دے کر ہم نے ان کے کانوں پر سلا دیا ان کو صغار میں چند برس گنتی کے۔ یہ ہے وہ غیبی نظام جس کے تحت وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے، وہ پہلے ہی تیار ہے کہ کب یہ لوگ میری طرف آئیں، کب مجھے اپنی آخری پناہ گاہ سمجھیں تو میں اپنے نظام کو متحرک کر دوں۔ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، نیک نیتی ہوتی ہے، ساتھ ہی عمل کا پہیہ گھما دیتا ہے تو غیبی امداد بہت زبردست طریقے سے نمودار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ امپاسبل خود کہتا ہے آئی ایم پاسبل۔ یہ ناممکنات پھر ممکنات بن جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کو اپنی پہلی اور آخری پناہ گاہ مان لینے سے اللہ کا غیبی نظام ایسے متحرک ہوتا ہے۔ اس کا نظارہ بھی ہم اس سورہ مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جیسے چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، سمندر نے حضرت موسیٰ کو نہیں ڈبویا، اور اسی طرح مچھلی نے حضرت یونس کو کھا تو لیا لیکن ان کو ہلاک نہیں کیا۔
یہ سارے کمالات تبھی ہوتے ہیں جب اللہ کو آپ اپنی پہلی اور آخری پناہ گاہ مان لیتے ہیں۔ ایک شخص جس نے ایسا کر لیا تو اس کے اوپر بے شک جتنے مرضی شیطانی فتنے دجالی کوفتے ہیں اس کے اوپر وار کریں، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو اللہ کی فوج کا سپاہی بھرتی ہو گیا، پھر اللہ اس کو، ہماری فوج اس کو نہیں ایسے جانے دیتی، تو اللہ کیسے چھوڑے گا؟ جو حزب اللہ کے اندر بھرتی ہو گیا، اللہ اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے علیہ صلی اللہ بکاف عبد، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کوئی شک ہے کسی کو؟ اگلا سبق یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ رت بدل جائے تم رت کو بدل دو۔ ہم نے دیکھا کہ جب یہ معاملہ ہوا اصحاب کہف کا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا جب کہ تم چھوڑ چکے انہیں اور ان معبودوں کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو پناہ لے لو اس غار میں، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی۔ انہوں نے یہ معاملہ کر دیا، اتنی جرأت ایمانی حمیت دینی کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کر دیا، اور یہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اگر یہاں سے ہم واپس جائیں گے تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے۔ اس صورتحال جب ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے نوشتہ دیوار انہوں نے پڑھ لیا، تو پھر انہوں نے رت کو بدل دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ معاملات ہو جاتے، ان کو سنسار کر دیا جاتا، انہوں نے رت ہی بدل دیا۔ یہاں پہ ہم اصحاب کہف کے وطن کے کچھ زمینی حقائق کا ایک تخیلاتی ذائچہ آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ ان کے دور میں حکومت، معیشت، معاشرت اور طرز زندگی میں کفر کا دورہ تھا، شرک، بت پرستی ہوتی تھی۔ اہل ایمان کے لیے ایمان، دینی شاعر اور مال و عزت کی حفاظت ناممکن بن چکی تھی۔ اہل ایمان کے لیے بلا رخ سنساری اور آج کے دور کے حساب سے بمباری کا بلا رخ قانون نافذ تھا، کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اہل ایمان کا حلقہ گھٹتے گھٹتے چند نفوس قدسیہ تک رہ گیا تھا، مٹھی بھر نوجوان رہ گئے تھے۔ مٹھی بھر اہل ایمان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر شیطانی راج مکمل کرنے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پورا شیطانی نظام جیسے اینٹ کے ساتھ اینٹ جوڑ کے ایک بڑی سی عمارت بنائی جاتی ہے، شیطانی نظام اسی طریقے کے ساتھ یہ پھلتا پھولتا ہے اور آخر میں کامل ہو جاتا ہے۔ وقت کا پہیہ جب ایسے مقام پر پہنچتا ہے، اہل حق کے تن، من، دھن اور ایمان کا کڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے یہ صورتحال آ جاتی ہے کہ معاشرے میں سچی بندگی، سچائی، دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی بنتے بنتے غیر معروف، دقیانوسی اور ناپسندیدہ بنتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس راستے پر چلنا جرم و شرمندگی سمجھا جاتا ہے۔ ہم ایسے دور کے اندر ہیں کہ پورے کا پورا مجمع وہ ایک اور رستے کی طرف چل رہا ہے، اور اللہ کے دین کے جو محافظ ہیں وہ ایک اور رستے کے اوپر چل رہے ہیں، اور دین اجنبی بن گیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتدا میں اسلام اجنبی تھا، عنقریب یہ پھر اجنبی بن جائے گا۔ بس خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، کیسی بشارت کے ساتھ ہمیں نوازا ہے۔ تو یہ صورتحال ان کے معاشرے کے اندر تھی، اور وہ بھی بہت تھوڑے مٹھی بھر رہ گئے تھے، سارے لوگ، سارا مجمع ایک اور ہی رستے کے اوپر چل پڑا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، درمیان کا کوئی رستہ نہیں، کوئی رستہ نہیں، کوئی انلائٹڈ ماڈریشن نام کی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ صحیح غلط ہو جائے، سچ جھوٹ اور حلال حرام کے پیمانے غتر بود ہو جائیں، اس سے پہلے کہ حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کا نام و نشان ہی مٹ جائے، اس سے پہلے کہ ایک اللہ، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلہ پر متفق فروئی مثال پر فساد شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ اسلام، توحید اور سنت کے نام پر خیمہ اسلام کی آخری تنابیں بھی ٹوٹ جائیں، اس سے پہلے کہ قرب و جوار میں بھڑکتی شیطانی آگ ہمارے آنگن بھی جلا دے، اور ہم درست فیصلوں کی مہلت کو لیت و لال اور حیل و حجت میں ضائع کر بیٹھے۔ آئیے اصحاب کہف کی سنت کے عین مطابق درست وقت پر درست فیصلوں کو اپنا شعار بنائیں۔ اس سے پہلے کہ رت بدل جائے تو رت کو بدل دو۔ گھر، فیشن اور برانڈ، زبان و انداز بدلنے سے انسان نہیں بدلتے، صبح و شام طرز فکر اور طرز زندگی، اپنی دانائی، خواہشات اور صلاحیتیں اللہ کے دین پر قربان کر دینے سے تبدیلی آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا مال و دولت ریت کے ذروں میں بدل جائے، اس سے پہلے کہ جیسے یہ چڑیا
اس کے پیچھے ایک موت کا پنجہ آ رہا ہے، یہ ہمیں دبوچ لے۔ ٹائم فار چینج از اپ، ٹائم ہو چکا ہے۔ جیسے اس مچھلی کو سمجھ آئی، جیسے کہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ رت بدل جائے میں رت کو بدل دوں، ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں پس قیامت شو قیامت راببین دیدہ دن ہر چیز را شرطست آئین، روز حشر بن جاؤ اور حساب کتاب کو اپنے سامنے دیکھنا شروع کر دو۔ یہی تو شرط ہے سب کچھ واضح دیکھنے کے لیے۔ ہر روز احتساب کریں، تجدید ایمان کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور ایسے سمجھیں کہ ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہیں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، ان سے کہہ دیجئے کیا خبر دیں ہم تمہیں ان لوگوں کی جو سب سے زیادہ ناکام اور نامراد ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے، وہ کہ ضائع ہوگی ان کی جد و جہد دنیاوی زندگی کے کاموں میں، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے الفاظ میں، جس کام کو جہاں میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم اعمال کی خالی پوٹلی لے کے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں بچا لے۔ زندگی ون وے ٹکٹ ہے، لائف از اونلی ون وے ٹکٹ، یک طرفہ راستہ ہے۔ جو جس مقام پہ ہے اس سے آگے قبر کی طرف اس نے جانا ہے، موت کی طرف جانا ہے۔ یہ ممکن نہیں میں 5ویں سٹیج کے اوپر ہوں تو میں 4تھی کے اوپر آ جاؤں، میں جو مرضی دوائی کھا لوں، میں جو مرضی کر لوں، میں پلٹ نہیں سکتا۔ حیات کے پینڈلم کو میں واپس نہیں لے کے جا سکتا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ ہم نے اس گھاٹے کو نفع کے اندر لے کے جانا ہے، اس کا پورا راستہ اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ سب برادران اسلام کے لیے دعوت عام ہے کہ آئیے ایک لمحے کے ضیاء سے بھی بہت پہلے اپنی زندگیوں میں اللہ کا راج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رواج نافذ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ پھر کانوں پر تھپکی دے کر سلانے میں عجب راز ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر تھپکی دے کر ہم نے ان کے کانوں پر سلا دیا ان کو اس غار میں چند برس گنتی کے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دجالی فتنے کانوں اور آنکھوں کے راستے ہی دل میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ موسیقی، غیبت، بد نظری، موبائل اور انٹرنیٹ اور ہوش ربا فیشنوں جیسی خرافات کا مد و جزر بھی آنکھوں اور کانوں کے رستے ہی جاتا ہے۔ شر کے راستوں کو حتمی بند کرنے کا شافی نسخہ اللہ ہمیں یہاں دے رہے ہیں۔ ذرائع سمع و بصر پر پہرے قائم کرتے ہیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ قلب کی حفاظت، خشوع و خضوع اور روحانی معراج کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ اہل خیر اور اہل شر کی سماجی بیٹھک ازل سے ابد تک الگ ہوتی ہے۔ یہ پکا اصول ہے اللہ کا کہ اہل شر اور اہل خیر یہ الگ الگ ہیں، ان کے شوق ہی الگ ہیں، ان کی زندگیاں ہی الگ ہیں۔ ان کی سوشل نیٹ ورکنگ حزب اللہ کی کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، حزب الشیطان کا اور معاملہ ہے۔ مسلمان کی سوچ کا محور 4 باتیں ہیں: اللہ ہمارے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، اسلام ہمارا نظام زندگی ہے، جنت ہماری منزل ہے۔ جبکہ حزب الشیطان وہ دنیاوی میدان کے شعوری شاہ سوار ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو کوئی کوڑ مغز ہوتے ہیں، بلکہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق اپنا سارا زور حب زر، زن، زمین، حب جاہ و اقتدار اولاد کے لیے ضائع کر دیتے ہیں۔ للہیت، قرآن و سنت والی زندگی ان کی کوئی ترجیح نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ساری توانائیاں جو اللہ نے صلاحیتیں ان کو دی، جو اللہ نے ان کو توانائیاں دی، اللہ نے جو وسائل دیے، سب دنیا کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ ہمارے سامنے اعلان کر دیا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، سو جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ حزب اللہ، ان کا مطمع نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے، یہ جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور حزب الشیطان، ان کا مطمع نظر شیطان کی خوشنودی ہوتی ہے، اور یہ دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔
ان دونوں کے درمیان خلیج حائل ہے. یہ ممکن نہیں کہ حزب الشیطان کوئی ہے تو اپنے آپ کو حزب اللہ کہلا کے سچا ثابت کر سکے. ممکن نہیں ہے. ہم دنیا پوری کی پوری دنیا اگر دو حصوں کے اندر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو اللہ نے پہلے ہی کر دی ہے کہ ایک حزب اللہ ہے اور دوسرے حزب الشیطان ہے. حزب اللہ جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حزب الشیطان دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، بے شک کافر آپس میں ایک ملت ہے. ہمارے سامنے ہیں، حقیقت کھلی ہوئی ہے. برے تو ہمیشہ سے ایک ہی ہیں، اس میں ان کو کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ایک سگریٹ پینے والا دوسرے سگریٹ کا مسلک نہیں پوچھتا، اسموکر کا. اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے سگریٹ لگا دو. اسی طریقے سے جس کے جو شوق الٹے سیدھے ہیں وہ سارے کچھ نہیں پوچھتے کہ آپ لوگ کیا ہیں. تو برے تو ہمیشہ سے اچھے ہیں، ایک ہیں. مسئلہ صرف اچھوں کا ہے. اچھوں کو بھی اچھوں سے جڑ جانا چاہیے. شکر گزاری کا رویہ اللہ کی عطا ہی عطا کا نسخہ ہے. وہ بھی ہمیں اس سورہ مبارکہ کے اندر نظر آتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا تو فرمایا رحمت من ربک وما فعلتہ عن امری، یہ مہربانی تھی آپ کے رب کی طرف سے اور نہیں کیا ہے میں نے یہ جو کچھ کیا اپنے اختیار سے. پھر حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا دی. بہت بڑا کام، غیر معمولی انجینئرنگ مارول حضرت ذوالقرنین نے کریٹ کیا، شاہکار. اور فرما دیا قال ھذا رحمت من ربی، کہ یہ مہربانی ہے میرے رب کی. ہمیں سکھلا دیا ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں. اور پھر نور علی نور یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نواز دوں گا. کمال کا فارمولہ ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں شکر گزاری کا رویہ لے کے آنا ہے. اگر ہم یہ لے آئیں تو اللہ کی عطا ہی عطا کا یہ نسخہ کیمیا ہے. فنی اور عصری علوم کی مہارت ہر دور کی ضرورت ہے. کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ فنی یا عصری علوم حاصل نہیں کرنے چاہیے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی دیوار کو سیدھا کیا. حضرت ذوالقرنین نے ایک کمال کے فنی اور عصری علم کے تحت تانبا پگھلایا، لوہے کے ٹکڑوں کو جوڑا اور ایک اونچی دیوار بنائی اور اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. ہم آج بھی ہمارے لیے یہ سوچنا مشکل ہے کہ وہ پگھلا ہوا تانبا اوپر کیسے لے کے گئے، یا اوپر انہوں نے کیا بندوبست کیا کہ اس پگھلے ہوئے تانبے کو اس طریقے سے گرا دیا کہ پوری دیوار یکجان ہو گئی. انجینئرنگ مارول. تو ہمیں بھی عصری علوم کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے. ایک ایسا علم ہے جو مسلمانوں کے لیے شجر ممنوع ہے، ہمیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا، وہ ہے پلانٹ مینجمنٹ. ہمیں ضرورت ہے. ہم انجینئرنگ مینجمنٹ سیکھ رہے ہیں، ہم میڈیکل کی چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ ایک چھوٹے چھوٹے غلاموں کی طرح استعمال کرنے والی پلانٹ مینجمنٹ سیکھتے ہیں. کیسے ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے، یہ ہمارا عصری علم ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے. مادی اور روحانی قوتوں کی مرکزیت اور اجتماعیت. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ایک روحانی شخصیت تھے، انہوں نے ایک مادی دیوار کو کھڑا کیا. پھر ہم نے حضرت ذوالقرنین جو ایک روحانی شخصیت تھے، انہوں نے مادی اسباب اختیار کرتے نظر آتے ہیں. تو یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ فزیکل فورسز اور اسپرچل فورسز کو یونائٹڈ ہونا ہے. اگر یہ اکٹھی نہیں ہوں گی، بے شک ہماری پولیس بہت اچھی ہو جائے، فوج بہت اچھی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، دجالی فتنہ اتنا بڑا ہے یہ کسی بھی صورت کامیابی نہیں ہو سکتی. کسی بھی صورت. جو آگے ہونے جا رہے ہیں تو طاغوتی سفلی قوتوں اور انتہائی فتنہ گروں کے مد مقابل اسلام کی مادی اور روحانی قوتوں کی یکجانی، یہی ذوالقرنینی دیوار کا اثر پیدا کرے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف مادی قوتیں یکجان ہو جائیں اور اس ذوالقرنینی دیوار کو ہم بنا سکتے. نہیں ہو سکتا. روحانی اور مادی قوتوں نے اکٹھا ہونا ہے. ہم مقصد ہونا ہے، ہم خیال ہونا ہے، ہم قدم ہونا ہے، تبھی ذوالقرنینی دیوار بنے گی. ورنہ بہترین جنگی ساز و سامان اور غیر سنجیدہ قومی اور ملی رویوں کو روندنا دجالی لشکروں کے لیے بچوں کا کھیل ہوگا. ٹیکنالوجی کی انتہا افغانستان کے اندر ہم نے دیکھ لی. جو مرضی کر لیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ابھی کامیاب ہونا ہے
امریکہ کی ٹیکنالوجی کتنی زیادہ تھی، اتنی ہماری تو نہیں ہے، ناکام ہو گئے۔ تو اسلام کی مادی قوت اور روحانی قوتوں نے یکجان ہونا ہے، ہم آہنگ ہونا ہے، پھر یہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ مہر کا اتنا بڑا ہے۔ آخری ایک دو اسباب میں بیان کرتا ہوں کہ محض اللہ کے لیے رشتے ناطے، روٹی روزی اور دنیاوی جاہ کے شکنجوں سے ہمیں آزاد ہونا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیریئر کو سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں اس کے اندر، اپنی نوکری، اپنی کاروبار، اس کو دن رات اسی کی کیلکولیشنز کے اندر ہم گزار دیتے ہیں۔ لیو اٹ ابھی، آج اور ابھی کا ایک ہمارے اندر کانسیپٹ آتا چلا جا رہا ہے۔ اصحاب کہف کے انہوں نے اس کو چھوڑا۔ اپنے رشتہ دار وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ نہ ان کا کوئی ماں تھی، نہ کوئی باپ تھا، نہ کوئی بہن تھی، نہ بھائی تھا، ان کے عزیز رشتہ دار موجود تھے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہماری طرح کے لوگ تھے، چلتے پھرتے، سانس لینے والے، ان کو بھی چوٹ لوگے تو درد ہوتی تھی، آج ہمیں بھی ہوتی ہے۔ ہم ان کو ایک دیومالائی کیفیت میں لے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی ہنستے کھیلتے گھرانوں کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن ان کا مطمع نظر مختلف تھا۔ اسی طرح قصہ دو باغاں کے اندر ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو توحید کا سبق دیتا ہے، تو ان کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے، توحید ہوتا ہے، دنیا نہیں ہوتی، آخرت ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں یہ علامہ فرماتے ہیں، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور حقیقت سامنے آ جائے کہ آخرت کا معنی عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے وہ دنیا سے کٹ جانا ہے، جنگلوں میں چلے جانا، غاروں میں چلے جانا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اپنے تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو بہترین ادا کرنا ہے، دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ توش آخرت محفوظ رہ جائے۔ یہ ہے آخرت، اس کے اندر جو جائز حق ہے وہ ہم نے لینا ہے۔ ایمان کی لازوال حفاظت کے لیے عظیم ربانی انتظام ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ زاریات کے اندر کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے تاکہ تم سبق لو۔ ہر چیز جوڑے میں ہے، دن رات، اندھیرا اجالا، اچھا برا، جائز ناجائز، حق حلال حرام، سب کچھ، کافر مسلمان، حتیٰ کہ کن فیکون بھی جوڑے میں ہے۔ اسلام کے جڑواں پاور سینٹرز اللہ ہمیں بتلا رہے ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ، کتاب اللہ اور رجال اللہ، اسلام کے جڑواں پاور سینٹرز ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلدی کتاب سلطان الگ الگ ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے دور کے اندر کتاب اور سلطان الگ الگ ہو چکے ہیں، تو یہ دوبارہ جڑ جائیں گے تو اسلام کے پاور سینٹر ہیں یہ، راج اللہ کا اور رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن علی شان میں عجیب یہ معاملہ ہے، اسلوب قرآنی بہت غیر معمولی ہے کہ اللہ نے کعبۃ اللہ اور مسجد اقصیٰ کی کنسٹرکشن کی اتنی ڈیٹیلز نہیں بتائی جتنی کہ دو باغوں کی تفصیل ہمیں بتلا دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انگوروں کے دو باغ تھے، ان کے درمیان نہر چلتی تھی اور کھجور کی باڑ تھی چاروں طرف۔ اتنی ڈیٹیلز ہمیں نہ مکے کی ملتی ہے نہ مدینہ منورہ کی ملتی ہے، دو باغوں کی ہمیں مل جاتی ہے۔ اس کے اندر بہت گہری حکمت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ذوالقرنین نے جو جس طریقے سے وہاں پہ پتھروں لوہے کے ٹکڑوں کو جوڑا، اس کے اوپر انہوں نے پگھلا ہوا تانبا ڈالا اور ایک یکجان دیوار کھڑی کر دی۔ اتنی ڈیٹیلز اس کنسٹرکشن کی کسی عمارت کے بارے میں قرآن علی شان کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو ایسا کیوں ہے؟ بڑی آزمائش کے لیے بڑا انتظام کرنا ہے۔ فتنہ دجال سب سے بڑی آزمائش ہے، اس کے لیے سب سے بڑا انتظام کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اس دجال کے لیے بڑی آزمائش ہے تو بڑا انتظام ہم نے کرنا ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر اپنے اندر جگانی ہے۔ پھر مادیت کی انتہائی کشش اور طاقت کے بالمقابل روحانی تصویرات بھی استعمال کرنی ہے۔ جیسے کہ قصہ دو باغاں کے اندر ایک شخص تھا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی، ہاں اگر آئی بھی تو اللہ اس سے بہتر میرے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اس کی کیفیت کیا تھی
लिव इट अभी, आज और अभी। जैसे कि पंजाबी का ये कहा जाता है, ए जग मिठा अगला केस डिठा। ये मामलात थे उसके। वो समझता था हमेशा हमेशा ये बागात रहेंगे, ये मौज मेला, ये मस्ती रहेगी। और एक शख्स आता है, वो उसको तौहीद का दर्स देता है और कहता है कि मत करो ये कुफर, और फिर सब तबाह हो जाता है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा ज़माने से खफा मेरे लिए है। हट जाए हिसाब किताब वालों, ये बंदे ने तो जो कुछ किया सिर्फ मेरे लिए किया है, इसका कोई हिसाब नहीं होगा। इसी तरह रूहानी तस्वीरात हम देखते हैं किस्सा हज़रत मूसा और खिज़र के अंदर, कि उन्होंने कश्ती, एक मादी चीज़ के अंदर एक रखना डाल दिया। ये रूहानी तस्वीरात हैं। ये वही कर सकता है जिसकी निगाह खिज़री हो। अहले हक व एहसान कल किल्लत असबाब, दुनियावी मफादात और गैरुल्लाह के जाहो जलाल से कत्तन मुतासिर नहीं होते। वो हरदम दावत हक व जहाद पर कमर बंद रहते हैं और फरास्त व हिकमत को बरूए कार लाते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या शानदार ये शेर फरमाया, हर के रमज़े मुस्तफ़ा फहमीदास्त, शिर्क रादर खौफ मुज़मर दीदास्त। जो भी नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ पहचान गया, उसके लिए कोई भी खौफ शिर्क होता है। किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम में इस्लामी निशात सानिया का अक्स आपके सामने मैं पेश करता हूँ। 3 वाक़यात होते हैं। कश्ती के अंदर रखना डाला जाता है, सुराख किया जाता है। ये बेहतरीन दौरे करूने ऊला जो खिलाफत राशिदा तक था, कि आखिर में उम्मत के अंदर बिगाड़ का पैदा हो जाने की तरफ इशारा है। इन सब के साथ मैं कहता हूँ वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दूसरा वाक़या जिसमें एक बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है, ये दरमियानी दौर के बारे में है, कि दरमियानी दौर में सख्त अफरात व तफरीत और कत्ल व गारत का दौरा होना। ये जबर व दहशत का दौर, ये मलूकियत का दौर हमने देखा, इसके अंदर यही होता रहा, आज तक हो रहा है। हम इस दौर के अंदर से गुजर रहे हैं। फिर इसके बाद दीवार का खड़े कर देना, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार को सीधा किया। ये किसकी निशानदेही करता है? ये आखिरी दौर में खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा का दोबारा इस्तवार हो जाना बताता है। 3 वाक़यात के अंदर हमें इस्लामी निशात सानिया की पूरी तस्वीर नजर आती है। हत्ता कि जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अदवार के बारे में बताया, नबुव्वत, खिलाफत, मलूकियत, जबर व दहशत और आखिर में खिलाफत, ये उसका अक्स यहाँ पे नजर आता है। मजलूमीन याजूज माजूज के अंदर हमें गुलामाना जहनियत की हामिल मुल्क खुदादाद की अवाम की मुंह बोलती तस्वीर दिखाई देती है। ये पाकिस्तान की बात लगती है। ऐसे लगता है कि उन्होंने भी उस कौम के सामने हथियार फेंक दिए थे और बिल्कुल घुटने टेक दिए थे। वो भी गैर मामूली वसाइल और अफरादी कुव्वत की मौजूदगी में भी न जाने कब से किसी मसीहा के मुंतज़र थे। आज शायद हम लोग भी किसी मसीहा के मुंतज़र हैं। वहां तो हज़रत ज़ुल्करनैन आ गए, यहाँ पे हो सकता है हमारी जिंदगियों में कोई मसीहा आए या ना आए। तो हम भी क्या इसी मजलूमीन याजूज माजूज की कैफियत के अंदर हैं? जबकि खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू जुबां तू है, यकीन पैदा करे गाफिल कि मगलूबे गुमा तू है। और आखिर में सूरतुल कहफ का पाकिस्तान से गैर मामूली ताल्लुक आपके सामने मैं पेश करूंगा। किस्सा असहाबे कहफ को तरतीब में सबसे पहले लाया जाना और सूरह मुबारक का नाम गुमनाम नौजवानों की गुमनाम गार पर होने में लातादाद हिकमतें और रहनुमाइयां हैं। कहफ में पहुंचकर नौजवानों की जान भी महफूज होगी और ईमान भी महफूज हो गया। लिहाजा कहफ उनके लिए गोशा ईमानो आफियत थी। मदीना तैयबा असहाबे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गोशा ईमानो आफियत था। जैसे असहाबे कहफ के लिए वो गार थी, गोशा ईमानो आफियत, असहाबे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना तैयबा की वो कैफियत थी। एन इसी तरह मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान भी गोशा ईमानो आफियत है। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों या महज मुसलमानों के लिए नहीं है। हम आमतौर पर समझते हैं सिर्फ पाकिस्तानियों का देश है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों हत्ता के सिर्फ मुसलमानों के लिए भी नहीं है, बल्कि कुल इंसानियत की आखिरी चट्टान है और इस्लामी निशात सानिया की रोशन इलामत है। इसीलिए तो
पाकिस्तान पर तमाम दज्जाली कुव्वतों की चौतरफा बुछाड़ के पीछे असल शैतानी अज़ाइम बेनकाब हो जाते हैं। ये है वो मामला, ये है वो पाकिस्तान जिससे शायद हम इतने वाकिफ नहीं हैं। तो सूरह मुबारका का नाम गोशा ईमान व आफियत की अहमियत और पाकिस्तानियों के लिए वाज़े रहनुमाइयों के अजीम तर हिकमतें, इंतहाई रूह परवर और अमली इक़दामात के लिए निशान राह है। जैसे कि अल्लाह ने सूरह माइदा के अंदर फरमा दिया कि तुम पाओगे लोगों में सबसे ज्यादा सख्त दावत में अहले ईमान से यहूद को और उनको जो मुशरिक हैं। यहूद और मुशरिकों की नुमाइंदगी हिंदुस्तान करता है। तो ये कोई इत्तफाक नहीं है कि इजराइल और इंडिया दोनों पाकिस्तान मुखालफत के अंदर पेश हैं। ना हमारा रब हादसाती है और ना ही असबाब अल्ल की दुनिया में इत्तफाकात का गुजर होता है। एक्सीडेंटल कोई चीज ही नहीं है इस कायनात के अंदर, कोई चीज एक्सीडेंट से माज़ वजूद में नहीं आई, अल्लाह के अमर से आती है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई हादसाती मामला नहीं है, हमें इसको अपने आप को इस लिहाज से तैयार करना है। इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं जहां तुम तीनों की बौछार देखो हक वहीं होगा, हक वहीं पे होगा। मुनीर न्याजी एक हालांकि रोमानवी शायर हैं, इन्होंने क्या खूब इस चीज को पहचाना और कहा पाकिस्तान के बारे में, तू भी है हिजरत कदा शहर मदीना की तरह, हमने दोहराई है एक रस्म आबा की तरह। मोहतरम हाजरीन, हम आखिर कर क्या सकते हैं इससे पहले कि हमारी मशकें कसती जाएं, इससे पहले कि हमारी सांसें भी खींच ली जाएं। बहुत कुछ है जो हम अभी भी कर सकते हैं। असहाबे कहफ की तरह हक को पहचान कर अपने ईमान को बचाने की आखिरी हद तक मुमकिन तदबीरें कर सकते हैं। असहाबे कहफ की तरह नजरिया ज़रूरत, तनासानी और ज़ाती मुफाद छोड़कर अजीम हम मकसद अफराद से जुड़ सकते हैं। अपने 24 घंटों पर राज अल्लाह का, रवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे फ़ख्र व इखलास से नाफिज कर सकते हैं। किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह असल हकीकत पहचानने और तहसील इल्म के लिए सोबत खासा इख्तियार कर सकते हैं। हकीकत दीन आश्कारा हो जाने पर अपने तमाम फिक्री, मसलकी और ग्रोही तासुबात कुर्बान कर सकते हैं। किस्सा ज़ुल्करनैन की तरह अपनी ज़िंदगी रज़ा इलाही और कामिल इस्लामी निज़ाम की तगोदाव के लिए खपा सकते हैं। बाकी मानदा ज़िंदगी में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन की तरह शुक्र गुजारी का रवैया अख्तियार कर सकते हैं। आसमानी फरिश्तों और किसी मसीहा के इंतज़ार की बजाय कुरान और सुन्नत से रहनुमाई का ज़ुल्करनैनी अलम उठा सकते हैं। उम्मत के बिगाड़ और फितनों की बुछाड़ में नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली वफादारी आज भी हम निभा सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज हमें कहें कि हमें अपने घर तो ले चलो, एक दिन के लिए 24 घंटों के लिए मुझे अपने घर तो ले चलो, क्या हमारे घरों की ऐसी पोजीशन है, ऐसी हालत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक हम उनकी खातिर और खिदमत कर पाएंगे कि हम नाकाम हो जाएंगे? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बिलाशुबा अल्लाह अपने वादे से टलने वाला नहीं है। अल्लाह तो नहीं टलने वाला, तो अल्लाह वाले कैसे अपने हथियार फेंक सकते हैं? अल्लाह अपने वादे से टलने वाला नहीं है तो फिर अल्लाह वाले अपने हथियार कैसे फेंक सकते? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करते रहो इसलिए कि नसीहत फ़ायदा पहुँचाती है अहले ईमान को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, पहुँचा दो लोगों तक अगरचे एक आयत भी मालूम हो। और फरमाया नहीं कोई ज़बरदस्ती दीन के मामले में, बेशक हदायत गुमराही से छांट के अलग कर दी गई है। सो जिसने इनकार किया तागूत का और ईमान लाया अल्लाह पर, तो यकीनन उसने थाम लिया कि ऐसा मजबूत सहारा जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, हर बात जानने वाला है। हमारे पास इस सारे के बावजूद फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इंसानों के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो इस्लाम इख्तियार करें या कुफ्र इख्तियार करें। कोई धोन, ज़बरदस्ती और जुल्म ज़्यादती इस्लाम के अंदर नहीं। और ये खुशखबरी की 2 हदीसें आपके सामने। काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मैं अपने भाइयों से मिल सकता। सहाबा किराम ने पूछा, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप तो मेरे सहाबा हो, मेरे भाई तो वो होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा मगर मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। क्या हम ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बन सकते हैं?
کیا ہم آج سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں ملیں اور کہیں کہ اشفاق آج میں تمہارے گھر میں جانا چاہتا ہوں، 24 گھنٹے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں؟ کیا میرا گھر، میرا رہن سہن اس قابل ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں آئیں سیدی آپ کو میں لے کے اپنے گھر چلتا ہوں، آپ خوش ہوں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت کے بگاڑ کے زمانہ میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کہاں ایک شہید جس کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اس کو مردہ مت کہو، اور کہاں 100 شہید۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے ہمارے پروردگار حقیقی تعریف آپ ہی کے لیے ہے جیسی تعریف آپ کی ذات کی بزرگی اور آپ کی عظیم سلطنت کے لائق ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر ذمہ داری سوائے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔